बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केटिंग और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है। वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट को ताजिरों और आवाम ने मुस्तरद कर दिया। बल्कि ये कहा जाता है कि वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से महंगाई का पहाड़ टूटा हुआ है। ताजिर परेशान है क्योंकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने तो ताजिरों की कमर ही तोड़ दी। और कहा जाता है कि शाम 8 बजे तक कारोबार जारी रहता है। अगर चंद मिनट गुजर जाएँ तो डिप्टी कमिश्नर उनकी टीम आती है और दुकानों को, मार्केट को सील कर देती है। इस पर ताजिरों ने बार बार वफाकी और सिंध हुकूमत से कहा है कि हमें वक्त दिया जाए, मगर उनकी फरियाद नहीं सुनी। क्योंकि लाखों रुपए का टैक्स अदा करने वाले ये ताजिर अपनी फरियाद किसके आगे करें, क्योंकि लोड शेडिंग का भी पहाड़ है और लोड शेडिंग ने तो जीना हराम कर दिया। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है नासिर महमूद, जिनका ताल्लुक तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस से है। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरे साथ दूसरे मेहमान बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है और ये ताजिर है, बल्कि अंजुमन ताजरान से इनका राब्ता भी है, खुद अहदेदार भी हैं, मगर तिजारत के हवाले से इनकी बड़ी गहरी नज़र। जनाब जावेद शम्स साहब, सदर कराची डिवीज़न अंजुमन ताजरान सिंध, और इनसे भी बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी प्रोग्राम का आगाज़ तो दोनों मेहमानों से बड़ी तारुफ के साथ हुआ और ताजिर भी परेशान है क्योंकि ताजिरों को ये बजट ने कुछ नहीं दिया। तो इसी मौजू पे हमारे साथ बातचीत होगी, मगर हम नासिर महमूद साहब से कुछ चंद सवाल करते हैं और उसके बाद फिर जो जावेद शम्स साहब है, आज बड़ी जो है वो रिसर्च कर कर आए हैं। बड़ी आज ये ताजिरों के जो मुताल्लिक़ कुछ बातें हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि बहुत सी ताजिर तंजीमें बन चुकी हैं, मगर उनके काम क्या है वो जावेद आज ज़बरदस्त तरीक़े से बताएंगे। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नासिर, ये बताइए कि सिंध हुकूमत ने बजट पास किया जी और इसमें गरीब आवाम के लिए किसी कदम का और ताजिरों के लिए कोई ऐसा रिलीफ नज़र नहीं आया, बल्कि एक काम तो ज़रूर किया है कि मज़दूरों की जो तनख्वाह थी वो 17,500 से बढ़ा के 25,000 कर दी और सिंध हुकूमत में तनख्वाह का इजाफा कर दिया गया। तो ये गरीब जिनकी जो प्राइवेट काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा किया, तो क्या उन पर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? बहुत शुक्रिया आपका K21 का और रफ़ीक अंसारी साहब जो हमारे मेज़बान आपने मदऊ किया, मैं इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त जो है सिंध वफाक ने जो इस वक्त बजट पेश किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है हेर फेर है अदाद शुमार का। इस तरह पेश किया है कि कुछ दे के और फिर वापस ले लिया इन्होंने, और कहीं भी हमें कहीं रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। कोरोना के हवाले से जिस तरीके से जो है ताजिर और कारोबारी हजरात जिस तरह परेशान हुए हैं, वो उनके घर का एक वक्त का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, उनके लिए जो है इन्होंने कोई रिलीफ नहीं रखा। वफाक को चाहिए था और सिंध जो गवर्नमेंट है इनको चाहिए था कि जितना जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए एक रिलीफ फ़ंड मुकर्रर करते और इनको जो है बिजली के अंदर जो है जो आई है इनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल उसमें रिलीफ देते और इनको बिला सूदी कर्ज़े दें ताकि वो दोबारा से स्टैंड ले सकें। अभी फ़िलहाल तो ऐसा हालत हो रही है कि कोरोना सब तक ताजिर जो है वो खड़े ही नहीं हो पा रहे। उनके साथ कारोबार में इतने बुरे हालात हैं कि पूरी लाइफ में जो है ना उन्होंने ना मैंने आज तक कभी इतने जो है बुरे हालात कारोबार के नहीं देखे। दुकानदार जो है होल सेलर से उसने माल लिया हुआ है और वो बेच नहीं सका। अब दुकानदार जो है उसने चेक दिए हुए होते हैं, तो जो होल सेलर उनकी FIR कटवाई हुई हैं। F489 के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको जो है पैसा चाहिए चाहिए। अब होल सेलर जो है वो आगे जो है मैन्युफैक्चरर से लेता है, उसने उसको चेक इशू किए हुए, वो होल सेलर के FIR कटवा रहे हैं। हाथापाई तक नौबत आ गई है कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि किसी भी तरीके से जो है कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा रिलीफ दे और जो इनके चेक इशू किए हुए इनको कुछ फ़ंड इशू करे ताकि वो अपने जो है मैन्युफैक्चरर जो है अपने पैसे जो है वो होल सेलर से रिसीव नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट उसको उस जितने हैं अमाउंट का जो माल दिया हुआ है उसके कम से कम जो है वहाँ से रिलीफ मिल जाए। साहब, ये जो मैंने कहा कि 17,500 जो मजदूरों की तनख्वाह में, तो इसमें कानूनी क्या हैसियत है? कानूनी हैसियत तो ये कि सिंध गवर्नमेंट और वफाक ने जो है बाकायदा इसका ऐलान किया हुआ है और जो सैलरी परसेंट जो हैं उनके तो 20% जो इंक्रीज़ करने का सिंध गवर्नमेंट बजट ने ऐलान भी किया है, लेकिन अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन जो प्राइवेट जो लोग कर रहे हैं
پرائیویٹ لوگ کیا کہتے ہیں جی 17,000 تنخواہ ہے، کسی 15 تنخواہ ہے، تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے 25,000 کر دیا، 25,000 کر دیں. تو جو مالک کہتا ہے دکاندار کہ جی میں تو 25 نہیں کر سکتا، آپ چھٹی کریں، وہ کسی اور کو رکھ لیتا ہے. مطلب اس کو تو بے اس روزگار کا کر دے گا. بے روزگار ہو جائیں گے. اس کو چاہیے کہ امپلیمنٹ کرائیں باقاعدہ پراپر، جو ہے اگر جو نہیں پیسے بڑھا رہے تو اس کی شکایت کی جائے، باقاعدہ کمپلین کی جائے اس کی. اس کو امپلیمنٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ کا، وفاقی گورنمنٹ کا، ان کا کام ہے کہ کرا کے دیں. اچھا ناصر محمود صاحب سے بات چیت ہوگی کیونکہ تار پلاٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تاجروں کی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ جاوید شمس موجود ہے، صدر کراچی ڈویژن انجمن تاجران سندھ. آج ان سے بڑی زبردست بات ہے کیونکہ آج انہوں نے سوچ لیا کہ میں تاجروں کے لیے بڑا زبردست کوئی شاید وفاق اور سندھ نے جو بجٹ پیش کیا تو شاید یہ اپنا کوئی بجٹ پیش کرے تاجروں کے حوالے سے. جاوید السلام علیکم. جاوید یہ بتائیے گا کہ تاجروں کو تقریباً 18 مارچ 2020 کو لاک ڈاؤن لگا تھا اور تقریباً 6 ماہ 2021 کے بھی ہو گئے، تو اس کو ملا کے 18 ماہ ہو گئے. تو اس 18 ماہ میں جو تاجروں کو نقصان ہوا ہے کرونا کے حوالے سے یعنی کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے، تو اس کا تخمینہ کتنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ K21 کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا تاجروں کی آواز پہنچانے کا. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں انصاری صاحب کہ بدقسمتی سے جو 18 ماہ کا سفر ہے اس میں تاجروں کو مسلسل تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملا. نمبر 1 پہلے نمبر کے اوپر جو تباہی اور بربادی شروع ہوئی وہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوئی. وفاق نے اپنے NCOC کے تحت جو اختیارات استعمال کرتے ہوئے اعلانات کیے اور اس کی روشنی میں سندھ گورنمنٹ نے ان کے اگینسٹ جو اعلانات کیے تو بیچ میں فٹ بال کی طرح جو ہے وہ تاجر پستا چلا گیا اور ایک دوسرے کو بالنگ کراتے رہے، لاتے مارتے رہے وہ. لیکن شاباش اس شہر کے تاجروں کو جنہوں نے مشکل ترین حالات میں خود کو بھی سنبھالا. اربوں روپے کے نقصانات، کئی 100 ارب کے نقصانات کے باوجود پاکستان بھر میں لاک ڈاؤن کے اندر سب سے زیادہ جو لوگوں کی مدد کی ایک مرتبہ پھر سندھ کے شہری کراچی کے شہریوں نے کی، بالخصوص کراچی کے تاجروں نے. کراچی کے تاجروں نے خود کو بھی سنبھالا، اپنے سٹاف کو بھی سنبھالا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو راشن کی تقسیم بھی کی، ان کے گھروں کے مسائل بھی حل کیے، وہاں پر کیش فنڈ بھی مہیا کیا. کیونکہ اس بار جو حالات پیدا ہوئے کراچی میں وہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ فاقوں کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک نے کوئی بلنگ کے اندر ہمیں ریلیف نہیں دیا شہر کے کراچی کے تاجروں کو یا عوام کو. جو گیس سپلائی کمپنی ہے انہوں نے بھی کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا ماں سوائے باتوں کے اور گفتگو کے. وفاق اپنی طرف سے اعلانات کرتا رہا، سندھ گورنمنٹ اپنی طرف سے، لیکن کراچی کے عوام کو بدترین حالات سے سامنا کرنا پڑا اور وہ اب تک اس سامنا کرنے کے لیے موجود ہیں. جاوید ابھی جو بجٹ آیا ہے وفاقی حکومت نے بھی کوئی تاجروں کے لیے ریلیف فنڈ کا اعلان نہیں کیا اور ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ کا بھی کل بجٹ آ چکا ہے تو ان میں تاجر اور عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا. تو کیا سمجھتے کہ یہ بجٹ IMF کا بجٹ تھا، وفاقی بجٹ ہے، یا بڑے صنعت کاروں کا، بزنس مینوں کا بجٹ تھا، یا غریب عوام کا بجٹ تھا؟ دیکھیں اس کی جو شروعات اگر آپ کرتے ہیں نا تو گزشتہ سال جب بارشوں کے بعد وزیر اعظم پاکستان NDMA کے چیئرمین کے ساتھ کراچی تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر 1200 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا. اس 1200 ارب کے پیکج کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہاں گیا. تو وفاق ہو تو سندھ میں جھگڑا ہو گیا نا. دیکھیں وفاق اور سندھ میں جھگڑا اگر ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس شہر کے تاجر کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس شہر کے انفراسٹرکچر کی تباہی کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر وہ فنڈ آیا تو وہ کن کی جیبوں میں گیا ہے؟ ہم نے انجمن تاجران سندھ کی طرف سے NDMA کے چیئرمین کو اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو باقاعدہ لیٹر لکھے ہیں اور ان میں یہ کہا ہے کہ اس فنڈ کی لوگوں تک رسائی کے لیے تاجروں کو، بالخصوص چھوٹے تاجروں کو آپ اپنے ساتھ ملائیں، کیونکہ گراس روٹ لیول پہ یہی وہ لوگ ہیں جو گلی محلوں میں کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے ڈائریکٹ رابطے میں رہتے ہیں. اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ ابھی 1200 ارب تو ہم تک پہنچے ہی نہیں تھے، لیکن اسی کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حکومت کی ہدایت پر صنعت کاروں کو، انڈسٹریلسٹ کو ایک خاص تعداد کے اندر جو ہے وہ فنڈ مہیا کیے. ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا گیا، ان کو کیش ان ہینڈ کے صورت میں ان کو کروڑوں روپے جو ہے وہ دیے گئے. جبکہ وہ فنڈ جو تھا وہ چھوٹے تاجروں کے لیے آیا تھا کہ لاک ڈاؤن کے اندر دکانیں چھوٹے تاجروں کی بند ہوئی تھی، اسمال ٹریڈرز کی بند ہوئی تھی، نہ SMEs بند ہوا تھا، نہ انڈسٹریز بند ہوا تھا.
चंद दिनों के लिए इंडस्ट्री बंद हुई थी, उसके बाद वो खोल दी गई थी। तो उस फंड के लिए आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सर हमने एनडीएमए के चेयरमैन को लिख दिया, वजीर आजम पाकिस्तान को लिख दिया, आपके आलमी अदालत में जाके ताजिर खड़ा होगा। जावेद, आप लोगों ने कई मुजाहरे किए, आपको याद होगा कि जब ताजिर एफबीआई के चेयरमैन थे शब्बर जैदी साहब, और उन्होंने 50,000 रुपये का जो एक टैक्स लगाया था कि जो 50,000 रुपये की खरीदारी करेगा तो उनको शनाख्ती कार्ड देना। तो इसी हवाले से आप लोगों ने बड़े बड़े मुजाहरे किए थे तमाम ताजिर तंजीमों ने, तो उसका भी कोई हल नहीं निकला। पाकिस्तान आपके खत लिखने का फ़ायदा क्या होता है? पाकिस्तान भर के तमाम ताजिरों ने कराची से इस्लामाबाद तक मार्च भी किया, वहाँ पर अपनी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी उन तक पहुँचाया, आला अदलिया तक, हुकूमत तक, इदारों तक, MNA MPS तक। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब कोई सीट पर बैठ जाता है तो अनानियत और फ़िरौनियत उसके अंदर आ जाती है। वो ये नहीं सोचता कि 5 साल बाद या 6 साल बाद, 3 साल बाद मुझे दोबारा अवाम में जाना है। और आप देख लें कराची की तारीख़ में लोगों ने 35,000 से ज़ायद लाशों के जो है वो बोझ को उठाया, बहनों की असमतों को उठाया, और माओं के आंचलों को जो है वो बर्बाद होने से बचाने के लिए बहुत सारा नुकसान अदा किया, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो लोग ऐवानों में बैठे थे आज वो कहाँ बैठे? जावेद, वो तो एक ऐवानों की बात थी, वो तो सियासी बात थी, हमारा मुकदमा कौन लड़ेगा? देखिए, नहीं, अगर हमारा MP MNA वो मुकदमा नहीं लड़ता तो हम तो जाके अदालत में नहीं खड़े हो सकते। और MNA आपकी तजारती हवाले से सिर्फ ज़बानी कलामी वहाँ बात कर सकते हैं। जो ऐवान में वफाकी वज़ीर तजारत हैं या सनत का जो आपके वज़ीर ख़ज़ाना, ये तो उनका काम है ना। MP MNA तो आवाज़ बुलंद करते रहे, अभी आपके साथ मिसाल के तौर पर हैं, कल वो अलग है। मगर आपके छोटे ताजिरों को कोरोना के साथ साथ क्या रिलीफ फराम किया, क्या बजट में तो वो मालूम। देखिए जी, अभी जो वफाकी बजट के अंदर हमारे 3 बेसिक मुतालबात थे वफाक से, वो ये थे, पहले नंबर पर CNIC की शर्त को ख़त्म किया जाए, जो उन्होंने नहीं की। अभी तक शौकत तरीन साहब ने अपने बजट के अंदर उसको वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ये शर्त मौजूद है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन करने हम जा रहे हैं। नंबर 2, हमने वफाक से मुतालबा किया था कि स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं, जो छोटे ताजिर हैं, उनको पिछले गुज़िश्ता 2020 और 21 के जो टैक्सेस हैं वो अगले 2 साल के ऊपर किस्तवार जो है वो मुंतकिल कर दिए जाएं, ताकि इनके ऊपर जो बर्डन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से बिलिंग मुसलसल होने की वजह से वो डिफ़ॉल्ट हो गए ताजिर और परेशान हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने फौरी तौर पर वफाक से ये मुतालबा किया था कि जनाब छोटे ताजिरों को स्पेशली 15 लाख से 50 लाख के दरमियान जो है वो फ़ंड मुहैया किया जाए और बग़ैर सूदी कर्ज़े मुहैया किए जाएँ। उसके अंदर एक शर्त उन्होंने जो है वो हमारी किसी हद तक मानी है कि 5 लाख रुपए तक का कर्ज़ा बग़ैर सूद के वफाक ने जारी करने का जो है ऐलान किया है। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि 5 लाख के अंदर क्या वो कोई ठेला लगवाना चाहते हैं, कोई बिरयानी का ठिया लगवाना चाहते हैं, या कोई और छोटा मोटा कारोबार कराना चाहते हैं। ये ताजिर तो नहीं कर सकता ये 5 लाख में कारोबार, क्योंकि कोई भी कारोबार हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का हो, कपड़े का हो, फर्नीचर का हो, ज्वेलरी का हो, या कॉस्मेटिक से मुंसलिक हो, उसमें दुकान लेने से लेके माल डालने तक अब बात लाखों से करोड़ों में चली गई है। नासिर अहमद साहब, एक तरफ हम आपकी तरफ वापस आते हैं और ये बताएं कि जब कोरोना के दौरान आपने देखा कि कोई भी दुकानदार, जो टाइम दिया गया है 8 बजे से रात 8 बजे तक, 8:10 होती है और 10 मिनट के बाद एक टीम आती है और फ़ौरन दुकान सील कर देती है, टाइम नहीं देती, जबकि दुकान बंद करते करते कम से कम 1 घंटा लगता है, कोई भी सामान उठाता है। मगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आता है और दुकान सील कर देता है। जो सील करने के बाद जो जुर्माना आयद होता है, वो जुर्माना किन को जा रहा है? कमिश्नर को जा रहा है। उसकी कोई रसीद मिलती है, उसका कोई प्रूफ है? जो आप लोग लाखों रुपए के जो इस वक्त जुर्माने हो चुके हैं, करोड़ों रुपए। सबसे पहले तो बात यह है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो है जो आते हैं दुकानों पर, उनको जो है टैक्स जो है आवाम ताजिर देते हैं टैक्स, ठीक है। वो हमारे टैक्सों पर पल रहे हैं, हमारे टैक्सों से ही तनख्वाहें हासिल करते हैं। वो आके फ़िरौन बन जाते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर की क्या 17-18 ग्रेड की क्या कोई हैसियत नहीं है। वो आके जो है जो करोड़ रुपया जो है ताजिर टैक्स दे रहा होता है उस पर आके बदतमीज़ी करते हैं और उसमें अंदर घुस जाते हैं और कहते हैं जो दुकानें सब कुछ सील कर दी जाएंगी, जबकि 5-10 मिनट का फ़र्क होता है। जो अंदर कस्टमर बैठा हुआ है जो उसको तो निकलने दें, कस्टमर निकल जाए तो अपना हिसाब किताब करने के लिए तो कुछ कम से कम थोड़ा आधा घंटा चाहिए। अपना जो कैश जो स्टॉक होता है उसको मैनेज करने के लिए, कैश जो है बैलेंस मैच करने के लिए उसको आधा घंटा, कम से कम आधा से घंटा चाहिए होता है।
یہاں پر جو ہے کھادی کے اندر باقاعدہ ایڈمنسٹریٹر نے جو ہے باقاعدہ شٹر اٹھا کے، اندر شٹر بند تھا، شٹر اٹھا کے اندر جا کے ان کو 2 بندے تھے ان کو باہر نکالا. کیا جی؟ انہوں نے صرف ماسک لگایا ہوا تھا. وہ تو غیر آپ نے 8 بج گیا، آپ نے کیوں نہیں بند کری؟ مطلب کوئی ایکسکیوز نہیں. اور ان کے اوپر چلان کر دیے. ان کے اوپر ناصر صاحب جو چلان کرتے ہیں تو اس کا پیسہ کس کے پاس جاتا ہے؟ تو وہ پوچھوں بات ہے، یہ تو گورنمنٹ ایڈوکیٹ جی وہ تو جو ہے وہ ہمارے ہی پیسے ہیں. وہ کس کے پاس وہ جا رہا ہے؟ پیسے جو ہے سندھ گورنمنٹ میں ڈیفینیٹلی سندھ گورنمنٹ میں جا رہے ہیں. ہمیں نہیں مل رہا تو پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ تو پیسے تو وہ پیسے تو ہمارے اوپر خرچ ہونے چاہیے. ہمارے مسائل جیسے تائی روڈ کے حوالے سے بات کروں گا، ہمارے مسائل ہیں. ہمارے جیسے جو ہے اسٹریٹ لائٹ نہیں جلتی، کنٹینیو اسٹریٹ لائٹ اندھیرا رہتا ہے اسٹریٹ لائٹ پہ. چلتے میں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، کیونکہ یہ مزید طویل بات ہو رہی ہے لاؤڈ شوٹنگ وغیرہ کی، تو ہم چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات چیت چل رہی تھی ناصر محمود صاحب سے، اور جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی کہ کرونا کے دوران جو دکانیں سیل کی جاتی ہیں اور پھر چھاپے مارے جاتے ہیں، اس کا چالان کاٹا جاتا ہے، تو اس کا پیسہ کس کے پاس جاتا ہے. تو ناصر محمود صاحب سے ہم ایک بار پھر چلتے ہیں اور یہی سوال کے ساتھ پھر انہوں نے بتایا کہ لوڈ شیڈنگ ہے اور دیگر مسائل ہیں تاریخ روڈ کے، تو اس پر بھی ان سے گفتگو ہوئی. ناصر صاحب جب ہماری بات چیت ہو رہی تھی یہ چھاپے کے دوران، اور کہا گیا کہ جو بجٹ جو ہے جب یہ سیل ہوتی ہے دکانیں اور وہ جو پیسہ بجٹ کی صورت میں چلا گیا، تو پیسہ کس کے پاس جاتا تھا؟ تو آپ نے اتنا کچھ معقول جواب نہیں دیا کہ آپ پہلے سندھ گورنمنٹ کے پاس جاتا نہیں، ڈپٹی کمشنر بھی بتاتے نہیں. جب سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتا تو ریسیو تو جو کس کے انڈر میں ہے، جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈی سی جو ہے، اس کی کوئی رسید ملتی ہے آپ کو؟ ہاں رسید نہیں دیتے نہیں، بعض رسید اور بعض بغیر رسید کی بھی دے دیتے ہیں، بغیر رسید بھی دیتے ہیں. بغیر رسید کے بھی آپ چالان کاٹ رہے ہیں، رسید تو جا کس کے رہا تو پتا ہوگا. 98% سلپ نہیں ملتی. بات یہ ہے نا کہ یہ کس کے امپلائی ہیں؟ یہ ڈی سی اور یہ آپ کا کس کے امپلائی ہیں؟ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے نا. جب سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے تو سندھ گورنمنٹ کے ہی بہاف پر یہ چالان کرتے ہیں نا. تو ان کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے یہ چالان کر دیتے ہیں. اتنے لوگوں کو اصل میں اپنا جو ہے عوام کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں، قانون کا پتہ ہی نہیں کہ 52B جو ہے وہ قانون جو ہے ریاست کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. عوام کو اپنے جو ہے مطلب اس کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھوکا رہ نہیں سکتا. آپ جو ریاست کا کام ہے کہ اس کو جو ہے پرووائڈ کرے، کھانا دے، بیمار ہے تو اس کو ہیلتھ کی فیسلٹیز دے، اگر بے روزگار ہے تو اس کو الاؤنس دے، اس کو جاب پرووائڈ کرے. تو یہ لوگوں کو اپنا اصل میں یہاں کے عوام کو اپنے بارے میں کہ ان کے جو 1973 لا ہے، جو قانون ہے ہمارا، اس کے تحت ہماری عوام کو بے انتہا جو ہے اختیارات اور بے انتہا سہولتیں موجود ہیں، لیکن وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جو ان کو ملتی ہی نہیں، ان کو دور دور تک اس سے مطلب واقف ہی نہیں لوگ. اچھا جاوید یہ بتائیے گا، جیسے ابھی ناصر صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، یقینی طور پہ لیاقت آباد مارکیٹ ہے، آپ انجمن تاجران سندھ سے تعلق ہے، سندھ کے اندر کئی مارکیٹ ہے، مگر ہم بات کرتے ہیں کراچی کی. آپ کے اور بھی مارکیٹیں ہیں، وہاں اسٹیشن ہیں، جب وہاں دکانوں پہ چھاپا پڑتا ہے، دکانیں سیل ہو جاتی ہیں، سیل ہونے کے بعد وہی والی بات کہ رسید کرتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے، بعض وقت پولیس والے آتے ہیں، وہ ملازم کو اٹھا کے لے گئے اور وہ پیسہ جو لیتے ہیں تو کس کے پاس جاتا؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن ناصر صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا خیال کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں شاید. میں اس معاملے میں بالکل کلیئر کٹ بات کرتا ہوں. میرا موقف یہ ہے کہ وہ پیسہ یقیناً اس اسٹاف کے پاس جاتا ہے، اس اے سی کے پاس جاتا ہے، اس ڈی سی تک جاتا ہے، اس تھانے تک جاتا ہے جہاں سے پیسہ لیا جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ سندھ گورنمنٹ تک جانے کا ہوگا تو وہ یقیناً ہمیں چالان کی کاپی دیں گے. چالان نہیں دیا جاتا، وہ تو مکمکہ ہوتا ہے اور اس مکمکے کے اندر جو ہے وہ پیسہ لے کے اور وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ جی آپ، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. ایون یہ کہ اگر اے سی صاحبان سے پوچھا جائے کہ پچھلے 18 ماہ میں آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی یا ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی یا ڈسٹرکٹ ایسٹ کی، ڈسٹرکٹ کیماڑی کی کتنی دکانوں کو آپ نے سیلڈ کیا اور اوپن کیا، ان کے پاس بھی ریکارڈ نہیں ہوگا. جبکہ وہ ریکارڈ ہم دے سکتے ہیں آپ کو کہ کیماڑی کے اندر کتنی دکانیں ہوئیں، سینٹرل کے اندر کتنی ہوئیں. یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. دیکھیں کراچی کو لوٹنے کے لیے کراچی کی انتظامیہ کو ایک بات پتہ ہے کہ ان کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے، ان کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے. کراچی میں جو آتا ہے وہ پیسہ دے کر آتا ہے اور پیسہ لوٹ کے جاتا ہے. جس بے دردی سے کراچی کو لوٹا جا رہا ہے اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ابھی ناصر صاحب نے کہا کہ تاریخ روڈ جیسی مارکیٹ جو کراچی کی سیکنڈ لارجسٹ مارکیٹ کہلاتی ہے، بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے. لیاقت آباد کی پوری شارع پاکستان پر 80% نہیں ہے لائٹس. میں لکھ کے تھک گیا ہوں، کہہ کے تھک گیا ہوں.
MC صاحب کو بولے تو وہ کہتا ہے DC صاحب کو بولو, DC صاحب سے رابطہ کرو تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ ایڈمنسٹریٹر صاحب سے رابطہ کریں, یعنی کہ ہمیں مستقل گول گھمایا جا رہا ہے. یہ جاوید, ہم عموماً جو ہے سندھ حکومت کو نشانہ بناتے ہیں کہ یا ڈپٹی کمشنر کو بنا رہے ہیں یا اسسٹنٹ کمشنر کو بنا رہے ہیں, کچھ کوتاہیاں ہمارے تاجروں کی بھی تو ہے کہ ہم نے پارکنگ مافیا بنے ہوئے, 2-3 لائن اپنی مارکیٹوں کے آگے, 8 بجے کا ٹائم دیا ہے تو ہم 9 بجے دکانیں بند کر رہے ہیں. تو جب اگر چالان ہوتا ہے تو پھر ہم انتظامیہ کو پوچھتے ہیں, کچھ ہماری بھی تو کوتاہی ہے, تو ان تاجروں کو بھی تو کچھ کہیں آپ. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ چھوٹا تاجر مسلسل اتنے ماہ تکلیف سے گزارنے کے بعد وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں یہ ٹائم جو چل رہا تھا نا, یہ مئی جون کا ٹائم ہوتا ہے, پیک ٹائم کراچی میں گرمی کا, سندھ کے اندر. اس دوران جو کاروبار خریداری کے لیے کسٹمر نکلتا ہے وہ شام کے اوقات میں نکلتا ہے, 4 بجے کے بعد. اس کا یہ موقف ہوتا ہے کہ دھوپ کم ہو, بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ. اب قسمت کی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ٹائم شروع ہوتا ہے 7:45 کا یا 7:45 کا, انتظامیہ حرکت میں آتی ہے, دکانوں میں, مارکیٹوں میں رش ہوتا ہے. دیکھیں ایک مارکیٹ میں 150 دکانیں, اگر 8 بجے شٹر گر رہا ہے تو وہ 150 لوگ تو وہ ہو گئے جو مالکان ہو گئے, جو مارکیٹ سے آؤٹ ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کسٹمر آیا ہوا ہے, جو ان کا سٹاف ہے وہ الگ, کہ 400 لوگ ایک مارکیٹ سے نکل رہے ہیں تو وہ جواز بنا دیتے ہیں کہ جی اتنا رش ہے. اصل میں یہ دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کو شہری معاملات کا علم ہی نہیں ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گاؤں ہے, گاؤں میں 200 گھر ہیں اور 15 دکانیں ہیں, ان 15 دکانوں سے خریداری کر رہے ہیں. گاؤں میں رہتے ہیں تو پڑھے لکھے ہیں, پڑھے لکھے ہونے سے افسر بن کے حکومت سندھ نے ان کی ڈیوٹی لگائی. شعور ایک الگ چیز ہے, تعلیم ایک الگ چیز ہے, تربیت ایک الگ چیز ہے. اگر شہر میں آنے والا 10 سال 20 سال 25 سال سے یہاں رہ رہا ہو تو ہمیں اندازہ ہو, رہنے والے رہتے ہیں جی. کمشنر کراچی اس وقت جو ہے کئی سال سے کراچی میں مقیم ہے, اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ فوری طور پہ آپ مارکیٹیں سیل کر دیں. یہ سارا کھیل نیچے کی انتظامیہ کر رہی ہوتی ہے DC کے انڈر میں, اور کہیں DC صاحبان کو بھی علم نہیں ہوتا انہیں بھی تو کہیں سے آرڈر کہیں سے نہیں آ رہے ہوتے ہیں. ان کی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں, اور یہ ایک بڑی طویل بحث ہے. میرا خیال ہے اس میں جانے سے بہت سارے پردہ نشینوں کے نام باہر آئیں گے, اور ایک کھیل ہے. اس کھیل کو جو ہے اگر آپ پس منظر سے منظر کی طرف لے آئیں گے تو کئی پردہ نشین جو ہے نا بے نقاب ہو جائیں گے. یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ بہت نام آ جائیں گے, لاکھوں روپے کا آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں لیاقت آباد مارکیٹ کی, جہاں آپ کا الیکٹرانک سے وابستہ کی آپ کا کاروبار ہے. ہاں حکومت سندھ کو لاکھوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں مختلف مد میں. وہاں کی روڈ ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, آئے دن پانی بڑھ جاتا ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بے تحاشا. تو اس بارے میں آپ کیا کہو گے؟ سر لاہور اور اسلام آباد سے زیادہ لیاقت آباد کی مارکیٹ, ڈسٹرکٹ سینٹر نہیں, لیاقت آباد کی مارکیٹ نے 97 کروڑ روپے کا ٹیکس دیا ہے لاسٹ ایئر, 97 کروڑ کا. اب آپ سوچیں کہ اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل کا آپ ملائیں تو یہ اربوں میں چلا جاتا ہے, جس کے اندر آپ کو واٹر پمپ کی مارکیٹ ہے, عائشہ منزل کی مارکیٹ ہے, آپ کو پاپوش کی بڑی مارکیٹ ہے. پاپوش کی مارکیٹ میں 4,500 دکانیں. دیکھیں میں ایک بات میں کہتا ہوں, اور میرا اس پہ واضح موقف ہے کہ 30 سال تک اس شہر کے تاجروں پر حکومت کرنے والے نام نہاد لیڈران نے آخر میں جس طریقے سے اپنی پسپائی کا اظہار کیا ہے, وہ اس کے الزام کے بھی حقدار ہیں, اور واقعی ان پہ یہ الزام لگنا چاہیے. 30 سال سے مطلب کون حکمران تھا, نام بتاؤ. مطلب نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں, نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ تاجر رہنما کی بات کر رہے ہیں, میں تاجر رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ تاجر لے لو, اس پہ کیا بات ہے؟ نہیں سر, بات یہ ہے کہ ان کو خود کو پتہ چل جائے گا جب یہ پروگرام چل رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں, تو لوگ ان کو خود محسوس ہونا چاہیے, فیل ہونا چاہیے. تاجروں کو لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی ہے شہر کے تاجروں کے ساتھ کہ اس کو ایک ڈسٹرکٹ میں محدود کر دیا گیا. کسی دور میں تمام اجناس کی مارکیٹیں, تمام ہول سیل کی مارکیٹیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہوتی تھیں, بالکل ہوتی تھی. اس وقت یہ بات ہے 60s کی 70s کی. 70s کے بعد شہر جو ہے نکلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد پہلے سینٹرل بنا, سینٹرل کے بعد ویسٹ بنا, ویسٹ کے بعد آگے ایسٹ بنا, اور یہ شہر اب سپر ہائی وے چارہ پاکستان حیدرآباد کے قریب آ گیا, نوری آباد تک آبادی آ گئی. تو کیا آج بھی وہی لیڈران جو وہاں بیٹھ کے جو ہے اینٹوں کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے, آج بھی وہی کریں گے؟ اور دوسری بات, ایک بات اور بولوں, دیکھیں انصاری صاحب, سچائیاں بہت ساری ہیں. اس بار جو تاجر ایکشن کمیٹی بنی وہ تاجر رہنما بے نقاب ہو گئے جنہوں نے جان بوجھ کے یہ حرکت کری حکومت سے لڑانے کی, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور پورا کراچی جب 6 بجے بند ہوا ہے تو ان کے خلاف ایک واضح فیصلہ آ گیا کراچی کے تاجروں کا کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور بڑی مسٹیک ہے جو سندھ گورنمنٹ کی. اچھا جاوید, ہم بات کریں گے اس موضوع پر. بڑی اچھی آپ نے یہ بات چھیڑی ہے کہ تاجر ایکشن کمیٹی کی. ناصر صاحب, آپ بھی ایک تاجر کمیٹی کا حصہ ہیں. جو تاجر ایکشن کمیٹی بنی اس میں الیاس میمن صاحب بھی تھے. جاوید ایک نقطہ اٹھایا
کہ یہ جو لیڈران جو 30 سال سے چھوٹے تاجروں کے لیے کچھ نہیں کر رہے. بولڈن مارکیٹ میں جب بارش ہوتی ہے پانی بڑھ جاتا ہے, کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ان تاجروں کا, ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو یہ جو آپ کی تاجر ایکشن کمیٹی ہے اس وقت کیوں نہیں بنی کہ ان کے لیے بلا سود قرضہ فراہم کرواتے, حکومت سے بات کرتے؟ اپنے پہ آئی, وقت کی بات آئی تو سب ایک جگہ جمع ہو, تو کیا وجہ ہے؟ آپ ایجوکیٹڈ تو کچھ تھوڑا سا تجزیہ کریں. بعض یا کچھ مفاد پرست لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب لیڈران جو ہیں, اگر ان میں سے سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ لیڈر ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے سمجھ لیں, ہم نے ٹراؤٹ بھی کہتے ہیں ان کو, کہ وہ ان کے ساتھ جی بالکل ہیں اور وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ اصل میں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ مخبریاں کرتے ہیں ہمارے تاجروں کی. تو ایسے لوگ بھی میں نام لینا چاہتا. دوسرا آپ نے ایک بات ہو رہی تھی کہ جو پیسہ کہاں جاتا ہے جو چلان ہوتے ہیں, تو یہ تو ایک میڈیا سے چلنے سے آپ نے دیکھ لیا 5 لاکھ روپے لے کے وہ ہال کھلوا رہے تھے, پیسے کسی جام میں جا رہے تھے, تو اوپن آپ نے ایک چینل کے تھرو دیکھ ہی لیا پیسے کہاں جا رہے ہیں. وہ تو پروف بھی آ گیا ہے, وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. اسی طرح وہ تو ایک ہے اسسٹنٹ کمشنر, ایسے کتنے سارے ہیں, کس طرح جا رہے ہیں. تو آپ کو خود ایک تو بے نقاب ہو گیا نا, باقی بھی جو ہیں وہ بے نقاب نہیں ہوئے. یہ آپ کا جواب میں نے اس لیے بتا رہا ہوں کہ پتہ چل گیا پیسے کہاں جا رہے ہیں, تو پتہ چل گیا آپ کو. دوسری بات کہنے کی یہ کہ ہم جتنے بھی تاجر حضرات ہیں اگر مخلص ہوں, چھوٹے تاجروں کے ساتھ اگر مخلص ہیں یہ, تو ان کو سنسیئر ہو کے ان کے جو مسائل ہیں, ان کے جو مسائل کوئی اتنے بڑے نہیں, چھوٹے تاجر ہیں, ان کے مسائل بھی چھوٹے ہی ہیں, کوئی زیادہ بڑے مسائل نہیں ہیں. ان کو صرف تھوڑا سا جو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کا, انہیں کوئی تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے کچھ فنڈ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو سرکولر کر سکیں. اور کوئی اتنے خاص بڑے مسائل نہیں ہیں. جیسے ہماری طائر روڈ ہے, اب اس کے جو ہے مسائل کو اتنے بڑے نہیں ہیں. ناصر صاحب آپ نے بڑھا کہ طائر روڈ کے مسائل تو بڑے نہیں ہیں, ٹیکس بڑھا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک قرض جب کرونا آیا اس میں کئی لوگوں نے قرض لیے اور وہ قرض اتار نہیں پائے, اور تو کچھ لوگوں نے خودکشی بھی کی ہے شاید اپریل میں. تو ان کا وہ قرض اتارنے کے لیے اگر حکومت ان کا ساتھ دیتی ہے, تاجر خصوصاً ان کے لیے فائٹ کرتے تو وہ بیچارے خودکشی نہیں کرتے. تو کیا وجہ ہے کہ تاجروں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ تاجروں نے چوڑی نہیں, تاجروں میں بتا رہا ہوں نا, ہمارے کچھ ایسے لیڈر ہیں جو مخلص نہیں ہیں, جن کی وجہ سے جو ہے نا, ان سے آپ دور کیوں نہیں ہوتے؟ مخلص تو آپ ان کے ساتھ کیوں ڈالتے ہو؟ بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کے جتنے جو ہے ہماری ایک امبریلا کے نیچے آ جائیں, لیکن تاجروں میں بھی ایک امبریلا کے نیچے نہیں آ پاتے, اس لیے کہ گورنمنٹ چاہتی ہی نہیں ہے کہ تاجر ایک امبریلا کے نیچے جمع ہوں. وہ کیوں نہیں چاہتی, گورنمنٹ کیوں نہیں چاہتی؟ اگر وہ اگر ان کا تو نقصان ہے نا, وہ تو خود لڑانا چاہتی ہے آپس میں. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ آپس میں لڑیں تاکہ جو ہے نا ہمارے ساتھ فیس نہ کر سکے ہم کو. اصل بات یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ڈیوائڈ رول استعمال کر رہی ہے, وہ تو اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ کچھ, تاکہ جو ایک جگہ جمع نہ ہو, اور ہمیں جو سہولتیں ہیں وہ خود سب اوپر کھا جاتے ہیں, ہمیں سہولتیں ملتی نہیں لوگوں کو. اب جیسے میں نے بات کی تھی صفائی ستھرائی کی, وہ تائی روڈ پر جو ہے اگر تھوڑے سے اگر سویپر رکھ دیں, ڈیلی صفائی ہو جائے تو کیا حرج ہے. بیچ جو گرین بیلٹ ہے اس میں کچرا پڑا ہوتا ہے. کچھ ہمارے تاجر حضرات بھی جو خود گند کرتے ہیں, ان کو بھی سمجھایا ہوا ہے کہ بھائی یہ اپنی چیزیں آپ اس کو یہاں مت ڈالیں, ڈسٹ بن بنائیں. ڈسٹ بن ہی کوئی نہیں ہے, کوئی ڈسٹ بن لگائیں یہاں تائی روڈ کو. میں چاہتا ہوں میں آپ کی توسط سے کہ تائی روڈ کا ایک ماڈل بازار بنایا جائے, پاکستان کا ایک ماڈل بازار بنایا جائے. یہاں پر جو ہے صفائی ستھرائی خیال کیا جائے. یہاں پر جو ہے ایک پرائیویٹ باقاعدہ جو ہے یہاں پر جو جتنے بھی پارکنگ ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے ویلے پارکنگ جو ہے وہ ہمیں پرمیشن دی جائے کہ ویلے پارکنگ ہو جائے. ناصر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, طائر روڈ ٹریڈرز الائنس کے آپ چیئرمین ہیں. شام ہوتے ہی یعنی 4 بجے کے بعد طائر روڈ پر جو طائر روڈ کی انتظامیہ یعنی کہ تاجر انتظامیہ ایسوسیشن کی, یا تو ان کی ملی بھگت کہہ دی جائے یا انتظامیہ کی ملی بھگت, کہ ٹریفک جام معمول بن چکا ہے. 4 بجے کے بعد طائر روڈ سے آپ گزر نہیں سکتے. آپ لوگ کہتے ہو کہ جو ہے وہ پارکنگ دی جائے, آپ ارشد رات تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا میں حل بتا رہا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ جو ہے ایک پرمیشن دے. باقاعدہ ہم نے لیٹر بھی لکھا تھا کہ ہمیں جو ہے پرمیشن دی جائے کہ ہم اب تاجر ہماری یونین جو ہے ہم خود ویلے پارکنگ وہاں کریں گے, اور جو جتنے ٹھیکے پارکنگ کے جو غیر قانونی دی گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے. ہمیں ویلے پارکنگ دی جائے. ہم ویلے پارکنگ کے ساتھ ہم کیا کریں گے, روڈ پہ کوئی گاڑی کھڑی نہیں ہونے دیں گے. ہم ویلے پارکنگ جو ہے گراؤنڈوں میں لے جائے گی گاڑی, سب دور کھڑی ہوگی, پارکنگ مسئلہ جگہ. دوسرا یہاں پر جھیل پارک کے پاس 6 مہینے سے 4 مہینے سے گاڑیاں کھڑی ہیں, لاوارث گاڑیاں, جو ڈینٹر مینٹر انہوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. جب ہم ان سے کہتے ہیں ٹریفک والے سے گاڑیاں اٹھوائیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جگہ نہیں کھڑی کرنے کی. تو جو 5-5 6 مہینے سے گاڑیاں کھڑی ہیں, اگر وہ اٹھ جائیں تو راستے خود ہی کھل جائیں گے. دوسرا جو ہے میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ
دکاندار جتنے حضرات ہیں جتنے بھی ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنی گاڑی روڈ پہ کھڑی نہ کریں اور بیک سائڈ میں کہیں گاڑی کھڑی کریں. دوسرا یہ ڈبل پارکنگ نہ ہو وہاں پر. تو اس سے ہم خود بھی تھوڑی سی اویئرنیس پیدا کی جائے. تو ایک بات آپ سے خاص طور پہ 8 بجے کا ٹائم دیا ہو تو پورے کراچی کے لیے 8 بجے کا ٹائم دیا ہے, تو اتنی بیوقوفی کہ 8 بجے جب سب بن کر نکلیں گے تو آٹومیٹک ٹریفک جو ہے اتنا زیادہ بے قابو ہو جائے گا کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یعنی کہ 8 بجے کے بعد کرونا باہر آتا ہے. جی مطلب ایک دم سب بند کریں گے نا تو کتنے ایک ساتھ جب نکلیں گے 6 بجے اور وہ 5-6 بجے کا ان کا, اور ایک ساتھ جب نکلیں گے پورا کراچی ساتھ نکلے گا. پہلے کیا تھا کوئی 9 بجے بند کر رہا ہے, کوئی 10 بجے بند کر رہا ہے, کوئی 5 بجے بند کر رہا ہے, تو ڈیوائڈ ہو جاتا ہے ٹریفک. اب اتنا لوڈ ہو گیا جو برداشت ہی نہیں کر سکتا کراچی ٹریفک. ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ناصر محمود صاحب نے کہا کہ طارق روڈ پہ جو ڈبل پارکنگ کا مسئلہ ہے نا, ہم دکاندار تو کہہ رہے ہیں کہ پارکنگ کا مسئلے کو حل کیا جائے, مگر خود انتظامیہ ہو یا طارق روڈ ایسوسیشن ہے ان کے عہدیداروں کے شاید ملی بھگت سے یہ پارکنگ ہوتی ہے. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے طرف, اور بریک سے واپس آئیں گے اور پھر ایک نئی جنگ چھیڑیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ناصر محمود صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی پارکنگ کے حوالے سے. طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کی چیئرمین ہے اور بڑی زبردست بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے دکانداروں کو بھی کہا کہ جو پارکنگ کا خیال کریں, کیونکہ پارکنگ جب خیال کریں گے تو یقینی طور پہ ان کے پاس کسٹمر بھی آئے گا, کسٹمر آئے گا تو بآسانی وہ خریداری بھی کرے گا. مگر جب بات ہو رہی تھی جاوید شمس صاحب سے تو انہوں نے ایک بات چھیڑ دی تھی کہ تاجر ایکشن کمیٹی جو ایک بنی ہے اور وہ تقریباً جو ہے سعید غنی صاحب جو وزیر تعلیم تھے صوبائی, انہوں نے کراچی چیمبر آف کامرس کا ایک دورہ کیا تھا اور وہاں تاجروں سے کچھ گفتگو کی تھی اور انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ 6 پیر کے دن ہم یعنی کہ ایک آپ کو خوشخبری دیں گے کہ ٹائم آپ کا بڑھ جائے گا. اس کے دوسرے دن ہی ایک تاجر ایکشن کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے اور وہاں سے ایک دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر 8 بجے تک کاروبار کی اجازت نہیں دی گئی تو ہم دھرنا دیں گے. اور اسی دن پھر وہ 6 بجے مارکیٹیں اسی دن کھل جاتی ہیں. اور ایکشن کمیٹی بنی اور اس میں بڑے بڑے لیڈران تقریباً جو جاوید جیسے کہا نا کہ 30 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں, تو انہوں نے چھوٹے تاجروں کے لیے کچھ نہیں کہا. تو چلو پھر تاجر آج بات ہی کر لیتے جاوید سے کہ جاوید 30 سال سے ان کے ساتھ شامل تھے تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا, صرف باتیں کی تھی. جاوید یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ انجمن میں نے کہا کہ تاجر ایکشن کمیٹی کا قیام ہوا, سعید غنی صاحب گئے, انہوں نے اعلان کیا, 8 بجے دکانیں کھل گئیں اور وہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا. جبکہ وہ اعلان تو سب کو پتہ ہے کہ حکومت کر چکی تھی, وہ حکومت کر چکی تھی. اب یہ بتائیں کہ تاجر ایکشن کمیٹی بنی ہے, 18 ماہ ہو گئے کورونا کے, کئی دکاندار جو ہیں بیچارے اس وقت کاروبار بند کر کے اپنے اپنے گھروں پہ سو رہے ہیں کیونکہ وہ قرضے میں اتنا آ گئے کہ ان کے بیچارے کے سخت نہیں ہے کہ وہ کسی کو دے سکیں. اس کے علاوہ بولڈر مارکیٹ میں پچھلی بارش ہوئی, پانی بھر گیا, اربوں روپے کا نقصان ہوا. وہ تاجر روتے رہے, فریاد کرتے رہے, مگر ان کی بھی فریاد کسی نے نہیں سنی. تو یہ تاجر ایکشن کمیٹی کہاں تھی؟ اور یہ تاجر ایکشن کمیٹی جو ہے یہ آپ بنانے کا خیال کیوں آیا؟ اور اس میں وہ لوگ موجود ہیں جو 50 سال سے کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں, اور صرف وہ زبانی لیڈر ہیں یا کام کے لیڈر ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک بات کی تصحیح کر لیں کہ میرا ان سے کوئی پرانا تعلق نہیں ہے. مجھے یہ ذمہ داری انجمن تاجران سندھ نے میرے صدر وقار حمید میمن صاحب نے کراچی ڈویژن کی آج سے 2 سال پہلے دی ہے. تو ان کا بھی تو تعلق کبھی نہ کبھی ان سے رہا ہوگا نا؟ بالکل رہا ہوگا. میں وضاحت کر دیتا ہوں پوری آپ کو. ٹھیک ہے. دیکھیں, ابھی لاسٹ جب یہ میٹنگ کال کی گئی تو مجھے بھی ایک میسیج آیا, میں بھی وہاں گیا اور وہاں سب نے اپنا اپنا اظہار خیال کیا, میں نے بھی کیا. اور میں نے باشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ مجھے اس میں سوائے ساؤتھ کے علاوہ شہر کے دیگر تاجر رہنما نظر نہیں آ رہے, جس پہ ایک واویلا مچ گیا. اور اس کے بعد آپ نے بات کہی؟ جی بالکل, میں نے یہ کہا. میں نے کہا دیکھیں, ملیر, لانڈی, کورنگی, بلدیہ, اورنگی, نیو کراچی, نارتھ کراچی, سلطانی, سینٹرل کہاں ہیں؟ ایک میں موجود ہے سر. وہ اصل میں ان کے شاخسانے وہاں تک نہیں پہنچتے نا. اچھا. ان کو تاجر وہاں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, وہاں مانتے ہی نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ جا کے تاجروں کا سودا کیا ہے اور تاجروں کو صرف بیچا ہے. کہاں پر بیچا ہے؟ حکومت کے پاس. اچھا, حکومت کے پاس. اور اس میں بدقسمتی ہے کہ کوئی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, وثوق سے کہنے والی کیا بات ہے. جو ابھی تاجر ایکشن کمیٹی بنی وہ تو ختم ہو گئی, کیونکہ ایکشن کمیٹی کسی ایک نقطے پہ بنتی ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. جب وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے اس کا اعلان تو نہیں ہوا پریس کانفرنس. دیکھیں, پریس کانفرنس کا اعلان وہ کس منہ سے کریں گے؟
یعنی کہ یہ حالت تھی کہ کسی صاحب کی مارکیٹ جو ہے کہیں اور ہے اور وہ جامع کلاس پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں 8 بجے تک بازار کھلیں، جبکہ بازار نہیں کھلے. بازار پورا کراچی 6 بجے بند. انجمن طاہرہ سندھ نے اعلان کر دیا تھا کہ جی بازار 6 بجے بند ہوں گے، ہم کسی بھی تصادم کی طرف جانا نہیں چاہتے. اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا، ہمارے اعلان کے بعد جو لوگ وہاں بیٹھ کے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف میڈیا کو یہ بتا رہے تھے کہ جی ہم نے دکانیں کھلوا دی ہیں، جب ہمارا یہ اعلان، ہماری ٹکر چلیں آپ کے چینلز پر، تو ناصر حسین شاہ نے مجبوراً ایک ٹویٹ کیا کہ ہم نے جو اعلان کیا ہے وہ پیر کے دن سے کیا ہے، وہ بھی فیصلہ منڈے کو کیا جائے گا آنے والے دنوں کا. تو لہٰذا ان کی وہ بات بھی وہاں ختم ہو گئی. اب آگے کی طرف آپ دیکھیں، 30 سال سے انہوں نے ایک مجمع لگایا ہوا ہے اور باری باری وہ آتے ہیں، مداری کی طرح اپنا کھیل دکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہم نے تو اس بار صاف کہہ دیا ہے جی ہم آپ کو سینئرز مانتے تھے، سینئرز جانتے تھے، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے تھے، ہمیشہ پیچھے چلیں. دیکھیں جی میں اس شہر کے لیے بھوک ہڑتالوں میں بیٹھا ہوں، میں نے یہاں سے اسلام آباد تک کے لیے اسٹرگل کیا، آپ گواہ ہیں. شبر ظہری سے ملاقاتوں میں ہم نے کلیئر بات کی ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ اب اس مداری کے کھیل سے باہر نکلیں، اب ان جینون لوگوں تک پہنچیں جو کراچی میں اتنا اسٹیک رکھتے ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ وہی فیمس نام تھے، وہی سب چیزیں تھیں، لوگ انہیں محبت سے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن جب بار بار آپ کسی کا سودا کریں، بار بار کسی کو بیچیں، تو کیا بنے گا؟ پھر یہی بنے گا سر کہ آپ الگ ہیں اور میں الگ ہوں. تو سر انجمن طاہرہ نے صرف اپنے ساتھ کھڑی. الحمدللہ آپ کے علم میں ملیر کی تمام مارکیٹیں، لانڈی کی مارکیٹیں، بلدیہ ٹاؤن کی مارکیٹیں اور سینٹرل کی مارکیٹیں. ہمارا ایک علاقہ ہے جس کے اندر آل جیولرز مینوفیکچر ایسوسی ایشن اور آل ڈسٹرکٹ سینٹرل تاجر ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ علاقہ ہے اور ہم ایک پیج پر ہیں. اور انشاءاللہ جس دن بھی یہ شو آف ہمیں کرنا پڑا، ہم نہیں چاہتے کہ شہر بند ہو، ہم شہر کھلوانے والے لوگوں میں شامل ہیں. انتظامیہ سے، اداروں سے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے جینون لوگوں کو اسپیس دیں، چاہے وہ سندھی بولنے والا ہو، اردو بولنے والا ہو، پنجابی بولنے والا ہو، سرائکی بولنے والا ہو یا پشتون ہو. اس شہر کا وہ شہری جو یہاں پیدا ہوا ہے اس کو اسٹیک ملنا چاہیے اور وہ بات ہم کرنا آپ سے چاہیے. اپنی گفتگو کا سلسلہ تو جاری رکھیں گے. ہم چلتے ہیں کہ ناصر محمود صاحب کے پاس، کیونکہ جو جاوید نے جو باتیں کی نا، تو ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جاوید کی جو باتیں یہ درست ہیں یا اس میں کچھ تھوڑی سی ہیرا پھیری ہے. کیونکہ جاوید ناصر صاحب بھی جو تاجر ٹریڈرز الائنس کے چیئرمین ہیں، تو یقیناً ان کے پاس بھی شعور ہے اور یہ جانتے ہیں کہ کون سا تاجر کتنا کا. ناصر صاحب جو ابھی جاوید نے باتیں کی ہیں، 31 سال ہو گئے، ایک کمیٹی بنی اور انہوں نے بتایا کہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے، تو ایک ایز اے لوئر یہ بات درست ہے؟ ہاں، جو ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ٹیمپریری بنائی جاتی ہے اور کسی بھی جو ہے ایک مخصوص جو ایشو ہوتا ہے اس کے لیے بنائی جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ ایشو ریزالو ہو جاتا ہے، آٹومیٹک ریزالو ہو جاتی ہے. اب جہاں جاوید نے کہی تو ان کا ذرا ایکسپیرینس، بیڈ ایکسپیرینس رہا ہوگا، تو ان کے علم میں بات وہی ہوگی. تو یہ وثوق سے بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی صداقت ہوگی. تو ظاہر ڈیفینیٹلی جو ان کی جو بات ہے تو میں ان کو ڈینائی تو نہیں کرتا، اس لیے کہ انہوں نے خود جب چیز دیکھی ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے تو اپنی بات کو وہی تصدیق کریں گے. لیکن ہے کچھ نہ گڑبڑ ہے. گڑبڑ ہے نا. جی ہاں. ناصر صاحب دیکھیے، ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نے صرف ٹائمنگ 8 بجے سے 8 بجے تک ٹائم کے لیے آپ نے صرف گورنمنٹ کو دھمکی دی. ٹھیک ہے، آپ ایک دن تاجر ہیں، آپ چلے جائیں کرونا کی طرف. 18 ماہ ہو گئے، لوڈ شیڈنگ نے جینا حرام کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ مہنگائی کا ایک پہاڑ ہے. تو ایک تاجر ایکشن کمیٹی بن کر پورے کراچی کی لاکھوں کی تعداد میں مارکیٹیں ہیں، ان کے ملازمین ہیں، ایک بڑی قوت ہے آپ کے پاس، اور یعنی کہ ٹیکس دینے والی. تو آپ سب مل کے اس پر ایشو پہ ایک آواز کیوں نہیں بلند کرتے کہ لوڈ شیڈنگ مارکیٹوں سے ختم کی جائے، مہنگائی کا آدھا بوجھ ختم کیا جائے، جو بیچارہ بے روزگار ہو چکا تاجر جو کرونا کے حوالے سے تباہ ہو گیا، تو اس کو کوئی فنڈ دیا جائے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں میں ایک اتحاد پیدا کیوں نہیں ہوتا اور اس کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ نہیں، ہمیں جو ہے جو بزنس کمیونٹیز ہے، ہمیں ایک چاہیے پراپر ایک ہائی لیول کے اوپر ایک فنڈ جو ہے وہاں پر پرووائڈ کرنا چاہیے. آپ سب مل کے. یہ فنڈ کون مہیا کرے گا؟ یہ گورنمنٹ سے بھی لیں اور تاجر بھی آپس میں کنٹریبیوٹ کریں. دیکھو چلو، اگر گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے تو کس تاجر کے پاس جائے گا؟ 30 سال سے وہ تاجر کچھ نہیں، اگر وہ پیسہ وہاں چلا گیا. جو تاجر حضرات جو ہیں وہ اپنی ایک ایکشن کمیٹی پراپر ایک بنائیں نیو، اس کے اندر جو ہے ایک باقاعدہ فنڈ جو ہے ایشو کیا جائے. کچھ اس میں ہم جو تاجر حضرات ہیں ان سے بھی کلیکٹ کیا جائے، اور جو جس طریقے سے جو کورونا کے اندر بہت سے ایسے تاجر ہیں جن کے بہت برے حالات ہیں، ان کو جو ہے باقاعدہ ان کو دیکھیں، ان سے بات کریں اور ان کے جو مسائل سنیں اور ان کو جو ہے فنڈ پرووائڈ کریں. لیکن ہمیں بھی کاروباری حضرات تو سب مل جمع کریں گے، لیکن ایک گورنمنٹ بھی ہمیں اتنا فنڈ دے کہ اس کے ساتھ ملا کے
ہم لوگوں کو مسئلے حل کر رہے ہیں. ناصر صاحب، جب آپ تاجروں میں اتحاد ہوگا، ایک بڑی قوت ہوگی، تو پھر حکومت آپ کی بات سنے گی، پھر آپ کو فنڈ بھی دے گی. جب آپ میں اتحاد ہی نہیں ہے، آپ اپنی فریاد بار بار خطوں کے ذریعے لکھتے ہو، وہ آپ کی فریاد سنتے نہیں ہیں، تو آپ کو تو فنڈ کیسے دیں گے وہ؟ تو آپ اپنی طاقت بنانے کے لیے کون سا فارمولہ استعمال کریں مطلب گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ سب مل کے احتجاج کریں، آپ سب مل کے احتجاج کریں، سب کھڑے ہوں، گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں. گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہونا چاہتے ہم، تو چاہتے ہیں گورنمنٹ ہمیں نہیں، سپورٹ میں نے کرے. نہیں کہا کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف ہوں. آپ آئے دن اپنی مارکیٹوں میں یہ آواز بلند کرتے ہو ہمیں قرضہ دو، قرضہ دو. جب آپ میں تو اتحاد، تو قرضہ کہاں سے دے گی حکومت؟ قرضہ نہیں، اتحاد تو جو میں بتا رہا ہوں، جب تک کالی بھیڑیں نہ نکالی جائیں ہمارے اس میں سے، ہمارے تاجروں میں سے، جب تک اتحاد ہونا بہت مشکل کام ہے. اچھا چلیں، سب سے پہلے اپنے کالی بھیڑیں نکالنی ہے اپنے تاجر بڑے لیڈران میں سے. اچھا، ہمیں ناصر محمود صاحب جی ہاں. سے بات چیت ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے تاجروں میں کالی بھیڑیں نکالی جائیں گی. تو یہ کالی بھیڑیں ہم جاوید سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ جاوید مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ان کا ہمارے ایک پروگرام میں ملی سے کانچی، حنیف محمد کانچی صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک بڑا زبردست دعویٰ کیا اور ان کے دعوے میں کچھ وزن مجھے نظر آیا، اور انہوں نے جو بات کہی نا، تو میں جاوید کے پاس چلتا ہوں. جاوید، حنیف کانچی صاحب یہاں تشریف لائے تھے دوسرے پروگرام میں. جی. انہوں نے کہا کہ ان کا ایسٹ ہے، اور ایسٹ کے اندر یعنی کہ کورنگی ضلع، اس کی جتنی بھی مارکیٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک آواز پر بند کرا سکتا ہوں. یعنی کتنے وسوخ انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک آواز پر. جب ان سے ایکشن کمیٹی کی بات ہوئی تو انہوں نے کیسی ایکشن کمیٹی؟ بولا کون سی ایکشن کمیٹی؟ بولا ان کو اپنی مارکیٹ کا نہیں پتا کہ ہماری مارکیٹ میں کتنے لوگ آنے. تو کیا سمجھتے کہ حنیف گانچی کا یہ دعوت درست ہے؟ نہیں، حنیف گانچی صاحب، میں آپ کو بتا دوں، شاید وہ آپ کے علم میں نہیں لائے. وہ ہمارے انجمن تاجران کی طرف سے کورنگی کے چیئرمین ہیں، اور وہاں پانچوں مارکیٹ کے ملی تاجر اتحاد کے بھی چیئرمین. بتائیے، بات کہی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے یہ مجھے استحقاق دیا ہے کہ آپ جا کے اوپر یہ بات کریں. اور جب میں وہاں سے احتجاجاً اس پریس کانفرنس سے نکلا ہوں، تو میں نے اپنی پوری ٹیم کو یہ بات بتائی ہے کہ وہاں چونکہ ہمارے فیصلوں کو، ہمارے تاجروں کے اتحاد کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے، ان کا سودا کیا جانے کی بات ہو رہی ہے، اور مخصوص ٹولہ اس کو ہائی جیک کر رہا ہے. میں احتجاجاً آ گیا، لیکن میں نے تاجروں کی کاز کے لیے اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کیا، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی میڈیا ٹیکر نہیں چلائے. اس کی وجہ یہ تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک بنی بنائی سسٹم کی جو آگے بہتر حالات کی طرف جا رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اس میں کوئی دراڑ آ جاوید، وہ تو چیز ختم ہو گئی. وہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 8 بجے کا ٹائم پورا ہو گیا. اب آپ کو میں ایک اگلی بات بتاؤں. جس طرح ملیر کی آپ نے بات کی، پانچوں بڑی مارکیٹیں ہیں. ملیر کی مدینہ مارکیٹ ہے، محمدی مارکیٹ ہے، ملیر ٹنکی مارکیٹ ہے، لیاقت مارکیٹ ہے، اور ماڈل کی مارکیٹ ہے. اور ایک اور مارکیٹ آتی ہے جو الیکٹرانک تاجر ایسوسیشن ہے، جو ملی ٹنکی پر ہی ہے. اسی طرح بلدیہ کے اندر 4 بڑی مارکیٹ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ان کا الحاق ہے. جاوید، وہ تو صحیح ہے کہ وہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، میں اب آپ کو میں اسی طرف جا رہا ہوں. اس تاجر ایکشن کمیٹی کے رویے نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ ساؤتھ کو مبارک کرو، ہم باقی شہر کو سنبھالیں گے. ساؤتھ میں جہاں جہاں ہمارا اسٹیک ہے، ہم اس کو انشاءاللہ ہولڈ بھی کریں گے، وہاں کے تاجروں کے لیے، دیگر تاجروں کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. لیکن اب ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے تاجروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو 2 یا 4 افراد کا جو کنبہ ہے جس نے تاجروں کو بار بار بیچا ہے، کیا آج بھی اس کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ تاجر پڑھا لکھا ہے، تاجر ٹیکس دیتا ہے، تاجر معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کو جس طریقے سے بار بار بیچا جاتا ہے. اور اس میں ایک چیز اور بتاؤں، میرا ایک چھوٹا سا اختلاف ہماری کراچی چیمبر سے بھی ہے، اور بے شک کراچی کے تاجروں کے لیے بڑی آواز اٹھائی سراج مرحوم صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تیلی صاحب کی. اور زبیر موتی والا صاحب بھی بات کرتے ہیں، میری بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ٹاک شوز میں ہی بیٹھے ہیں، لیکن اب تک وہ تعلق نہیں جڑا ہے جو بننا چاہیے تھا. ان کے پاس بھی 20 سال پرانے وہ 3-4 نام ہیں جن کو وہ اپنی جو ہے وہ گٹری میں رکھتے ہیں اور اسی کو کھول کے ان کو دکھاتے ہیں. تو یہ نہیں چلے گا. دیکھیں، اب آنے والا دور بھی کراچی چیمبر کے الیکشن کا ہے، اس میں انجمن تاجران سندھ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ انجمن تاجران صرف کراچی تک نہیں ہے، حیدرآباد پورا انجمن تاجران سندھ کے ساتھ ہے. شو آف کوئی نہیں کر سکتا سر، شو آف ہم کروا کے دکھائیں گے آپ کو. جاوید، ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ٹائم کا وقت ختم ہے، جو مختصر کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو لاسٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، انجمن تاجران سندھ صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو شک انہوں نے ڈالی ہے کہ 15 دن میں ویکسینیشن مکمل کی جائے تاجروں کی، ورنہ دکانیں بند کر دی جائیں گی، سیل کی جائیں گی. ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں. اس پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں.
آئیں اس پہ بات کریں، کیونکہ جب آپ 26 کروڑ لوگوں کو یا 24 کروڑ لوگوں کو 2 سال میں ویکسینیشن نہیں کر سکے تو 14 دن میں یا 13 دن کے اندر کراچی کے لاکھوں تاجر اپنے اسٹاف کو اور اپنے تاجروں کو کس طریقے سے ویکسینیشن کرا سکتے ہیں۔ یہ واضح پیغام ہے انجمن تاجران سندھ کی جانب سے کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو ویکسینیشن سینٹر بھی مہیا کرتے ہیں تمام ڈسٹرکٹ میں، ہمارے لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں، ہیلتھ کے ہمارے جو ہے وہ ٹیمیں موجود ہیں، اور ہمارے جو دفتر ہیں ہم ان میں 24 گھنٹے آپ کو سہولت کے ساتھ ویکسینیشن سینٹر قائم کرنے کے لیے آپ کو جگہ مہیا جاوید ہمارے ساتھ شمس سے بات کر رہے تھے، ہم ناصر محمود صاحب ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے کہ آخر میں اپنا کوئی چھوٹا یعنی کہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کو ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تاجروں کو جو تاجر سمجھا جائے، جن کے ذریعے آپ لوگ ٹیکس جمع کرتے ہیں، تاجروں کو ان کی حیثیت جو ہے ان کو اتنا ڈیگریڈ نہ کیا جائے۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر اور کوئی چھوٹا موٹا پولیس افسر، ایک پولیس افسر خالی ایک آتا ہے شٹر پہ طرف لاٹھی مارتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جی باہر نکلو اور دکانیں بند کرو، تو خدا را میرا یہ پیغام ہے کہ سندھ انتظامیہ کو کہ تاجروں کو تاجر سمجھیں، وہ ان کی عزت کریں اور عزت کروائیں۔ ہمارے ساتھ ناصر محمود صاحب، تاجر کو ٹریڈرز الائنس کے چیئرمین، جاوید شمس، صدر کراچی ڈویژن انجمن تاجران سندھ، انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی کہ وفاقی اور سندھ حکومت چھوٹے تاجروں کو قرضہ فراہم کرے، کیونکہ بنا سود قرضے سے وہ تاجر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ 18 ماہ کے دوران ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اور جب انہوں نے بات کی کہ تاجر ایک ایکشن کمیٹی بنی، اور وہ ایکشن کمیٹی نے 30 سالوں میں جو ان کے لیڈران سے کوئی کام نہیں کیا، مگر کراچی کے تاجروں کے ساتھ ابھی بھی انجمن تاجران سندھ جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور یقینی طور پر جب تاجر ایک ہوگا اور ایک مٹھی ہو کر جب آواز بلند کرے گا تو ان کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ ان دونوں مہمان کے ساتھ آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔